नाज़रीन, इसराइल के तमाम तर जबर के बावजूद फलस्तीनी रेजिस्टेंस अपने हमले जारी रखे हुए है और अभी फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से ऐसे बड़े घात लगाए गए हैं जिसमें इजरायली फौज की हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और कंफर्म हुई हैं। इजरायली मीडिया की जानिब से भी इजरायली फौज की हलाकतें जो है वो कंफर्म की गई हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब 21 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसराइल ने दुनिया का तमाम मज़ारिम तोड़े हैं गजा में, उस सब के बावजूद हमास अपनी प्रेजेंस शो कर रही है और इसराइली फौजियों की हलाकतें हो रही हैं। और जो अभी जो है वो गजा से रॉकेट भी इजराइल के ऊपर जब फायर हुए, यानी इस वक्त भी हमास ने रॉकेट जब इजराइल के ऊपर फायर किए हैं, तो इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि इजराइल ये जंग हार चुका है। अब उसका जो सबसे बड़ा हथियार वो इस्तेमाल कर रहा है वो स्टारवेशन का वेपन है और उसको जंग नहीं कहते हैं। और जहां जहां पर स्टारवेशन होती है, जहां जहां पर ये वॉर क्राइम्स होते हैं, उसका रोकना उस कौम का काम नहीं होता जिस पर वो हो रहे होते हैं। वो कमजोर होती है तो उस पर हो रहे होते हैं। तो ये जो स्टारवेशन होती है, ये जो वॉर क्राइम्स होते हैं, ये हमेशा दुनिया का फेलियर समझा जाता है, ठीक है ना। इसकी जिम्मेदारी दुनिया के ऊपर आयद होती है, ना कि उस कौम के ऊपर आयद होती है। तो इसलिए इजराइल यहां पर शिकस्त खा चुका है और इजराइल ये वाला जो हथियार स्टारवेशन का इस्तेमाल कर रहा है, इसके जिम्मेदार पूरा मिडिल ईस्ट है, इसका जिम्मेदार पूरा वेस्ट है और इसका जिम्मेदार बाकी तमाम दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं जो इसके ऊपर खामोश बैठी रही हैं। अच्छा, जो हंडाला शिप आ रहा था इमदादी सामान लेकर, एक ऐसे वक्त में जब यहां पर फलस्तीनी जब वो जानों से जा रहे हैं भूख की वजह से, उस जहाज को इन्होंने किडनैप कर लिया और उसके लोगों को जब उठाकर ले गए हैं। और इसके साथ इन्होंने एक और ड्रामा रचाया है कि हम गजा में टैक्टिकल पॉज कर रहे हैं, मिलिट्री एक्टिविटी हम कुछ घंटों के लिए रोक रहे हैं। वो एक और नई तर्ज का ड्रामा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। असल बात यह है कि इजराइल के ऊपर प्रेशर चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब नाज़रीन, इजराइल जो है वो आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। अपनी इस तमाम जो उसने क्राइम्स किए हैं, तकब्बुर में, अना में और इस गरूर में कि उनको जो है वो कौन पूछने वाला है, और वेस्ट भी जो है वो सपोर्ट करता रहा, बयानात देता रहा, लेकिन अंदर से असला भी देता रहा। तो अब नाज़रीन मामला जो है, इजरायली एक्सपर्ट्स खुद लिख रहे हैं, जो वेस्ट के अंदर बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, खुद वो ये लिख रहे हैं कि मामला इजराइल के बिल्कुल खिलाफ जा चुके हैं। ये एक सेंचुरी के बाद सबसे बड़ी तब्दीली है, या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देख लें कि सबसे बड़ी तब्दीली है कि इजराइल के खिलाफ इस सतह के पर मामलात चले गए हैं और बायकॉट मूवमेंट से बात अब बहुत आगे जो है वो चली गई है। तो ये स्पेशल रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे तो कि असल जो इजराइल का लॉस है, असल जो इजराइल का कोलैप्स है, असल जो इजराइल के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो ये हैं कि बिल्कुल वो दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। और सबसे बड़ी तब्दीली तो यूरोप के अंदर आ चुकी है तारीखी सतह के ऊपर। जर्मन चांसलर जो है, द ओनली लीडर इन द यूरोप जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है ओपनली, वो तेजी के साथ अनपॉपुलर हो रहा है। आज जर्मन चांसलर के हवाले से एक नया सर्वे आया है, तेजी के साथ जर्मन चांसलर जब वो अनपॉपुलर होता चला जा रहा है। उधर नाज़रीन, जो कंबोडिया और थाईलैंड की जंग है जो अचानक शुरू हो गई है, जो एक बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है, जहां पर नेटो ने आकर अपना ऑफिस आसियान के अंदर जो वो कायम करना है, ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर वार्न कर चुके हैं और इस पूरे खित्ते में एक बड़ी जंग की वो वार्निंग दे चुके हैं कि इसका खतरा मौजूद है। अभी 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने ये बात की थी और यहां पर एक ऐसी जंग छिड़ गई है जिसमें हैरानकुन बात यह है कि वहां पर सीज फायर नहीं हो रहा है और इवन थाईलैंड सबसे ज्यादा तो उस पर इनकार कर रहा है। यह बात समझ से बालातर है। वो इसलिए समझ से बालातर है कि थाईलैंड तो सारा चल ही टूरिज्म के ऊपर रहा है, तो टूरिज्म तो बैठ जाएगा, जंग होगी तो टूरिज्म वहां पर कैसे होगा। तो फिर मकसद क्या है? चले एक झड़प हो गई, एक इंस्टेंट रिएक्शन आ गया, लेकिन उस जंग को लंबा खींचने का क्या मतलब है? और ना ही ये ऐसे ममालिक है कि ये जंगें कोई अफोर्ड कर सकते हैं। थाईलैंड तो वैसे भी एक पूरा टूरिज्म के ऊपर चलने वाला मुल्क है, तो उसके लिए तो एक दिन भी जंग अफोर्डेबल नहीं है। तो उसका इस जंग को ड्रैग ऑन करना, और फिर जाहिर है कि अमेरिकी जो तैयारे हैं वो उनके पास बमबारी कर रहे हैं, तो ये वहां पर मामला बड़ा खतरनाक हो रहा है। जनूबी एशिया में एक जंग पनप रही है, ये बात ध्यान में रखें, यानी मिडिल ईस्ट के साथ जनूबी एशिया, यहां पर एक जंग पनप रही है और उसके साथ आगे साउथ ईस्ट एशिया, तो वहां पर ये कंबोडिया और थाईलैंड का मसला जब वहां पर शुरू हो चुका है। तो ये जंगों का बड़ा कारखाना जो है वो हमें नजर आ रहा है और सबसे जो उसमें मरकज है वो गजा में जो कुछ हो रहा है, सारी दुनिया की नजरें वहां पर लगी हैं। डिस्पाइट मैस स्टारवेशन, डिस्पाइट द ब्रुटैलिटी, देखिए ये जो नाज़रीन हुआ ना गजा में, ये कभी भी ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं हुआ कि जुल्म होता चला जा रहा है और कुछ को रोक नहीं पा रहा। यानी पूरी दुनिया की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पूरी दुनिया सीज फायर की बात कर रही है, पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, सारी दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हो गई है, सारी दुनिया के मीडिया के फ्रंट पेज के ऊपर गजा की खबर लगी हुई है, ओआईसी के इजलास हो रहे हैं, अरब लीग बैठी हुई है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बैठा हुआ है और बाकी मुलाकातें हो रही हैं। एक सीज फायर नहीं हो सका, यह दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यह बिल्कुल एक अजब दुनिया है जिसमें इंसानियत दाखिल हो चुकी है कि अब मुस्तकबिल की दुनिया फिर ऐसी होगी कि कमजोरों के साथ वहां पर जो है वो ऐसा होता रहेगा। तो तमाम रेड लाइंस जो है वो इजराइल ने तकब्बुर और गरूर और घमंड के अंदर और बुग़्ज़ के अंदर इन्होंने क्रॉस की हैं, लेकिन इसका खमियाजा नाज़रीन आ रहा है और वो हम सबूत भी आपके सामने रखेंगे आज की ताज़ा रिपोर्ट में। अब हमास ने जनाब बड़े ऑपरेशन कर दिए हैं और उसमें इजराइल को फिर जो जाहिर है कि वहां पर तहरीक अंदरूनी एक चल तो रही है, अब वहां पर बहुत सारे इजरायली ताबूत गए हैं। आज इजरायली पर्सनल कैरियर बर्न एज अल-कसाम टारगेट ऑक्यूपेशन फोर्सेस इन गाजा, 3 डेडली एम्बुशेस लगाए हैं।
یہ اس غزہ کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر اسرائیل نے اسے ایسا تباہ کیا ہے, ایسا ملبے کا ڈھیر بنایا کہ جس کی حقیقی سٹوری بھی ابھی سامنے نہیں آئی ہے, لیکن جو تصویر جو رپورٹس آتی ہیں تو, اور وہ اسرائیل جس کے سامنے تمام یہ ممالک دبک کر بیٹھے ہوئے بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اس کے خلاف حماس نے 3 ڈیڈلی ایمبوشز لگائے ہیں اور آرمڈ وہیکلز تباہ کی ہیں خان یونس کے اندر, اور ایکسپلوسیو ڈیوائسز اور گائیڈڈ میزائلز کا استعمال کیا ہے. کمپلیکس ایمبوش جو ہے وہ لگایا گیا ایک پرسنل کیریئر کے خلاف خان یونس میں, اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈیٹونیٹ کیا 2 آرمڈ وہیکلز کو الگ سے, جس میں پری پریپیئرڈ جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں وہ وہاں پر لگائی گئی تھی, اور ایکسپلوژن کے نتیجے میں کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف بوتھ وہیکلز اینڈ دیئر کروز. ویری ڈیڈلی ایمبوشز. ایک جگہ پر پرسنل کیریئر تباہ کیا, دوسری جگہ کے اوپر 2 ملٹری وہیکلز وہاں پر ایکسپلوسیو ڈیوائسز سے ان کو تباہ کیا, پوری طرح سے گاڑیاں تباہ ہو گئی اور اس کے اندر جو کریو تھا وہ اس میں مارا گیا. 3rd جگہ پر ایک آرمڈ وہیکل کو نشانہ بنایا گیا یاسین 105 شیل سے, یہ اب آسان الکبیرہ کا ایریا ہے, اور ملٹیپل اسرائیلی میڈیا رپورٹس نمبر آف اسرائیلی سولجرز کلڈ آکوپیشنز روز ٹو 3 ایز اے ریزلٹ آف ٹوڈیز خان یونس ریزسٹنس آپریشنز. ٹھیک ہے, اور اس سے ہٹ کر اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے 2 اسرائیلی سولجرز کلڈ ان خان یونس ان دی غزہ. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور جس کو یہ اوپر نیچے کر رہے ہیں کہ نہیں اتنی نہیں ہوئی ہیں اتنی ہوئی ہیں, لیکن ان کی آج پھر جب وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں اور پھر حماس نے راکٹس بھی فائر کیے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیل ہو چکے ہیں, یہ شکست کھا چکے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹارویشن اس قوم کا کام نہیں ہوتا, اس کو روکنا, ایتھنک کلینزنگ کرائمز, وہ کمزور ہوتی ہے قوم تو اس پر یہ سارے مظالم ڈھائے جا رہے ہوتے ہیں. اگر وہ طاقتور ہوتی تو وہ اپنا جواب دے لیتی. یہ دنیا کا فیلئر ہوتا ہے اور اس کے کانسیکوینسز پھر سب کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب اسرائیل کیا کر رہا ہے, سٹارویشن ہتھیار استعمال کر رہا ہے, اس کی تمام ٹیکنالوجی, سوفسٹیکیٹڈ پاور, سب چیزیں جو ہے فیل ہو چکی ہیں, اور ایسی ریزسٹنس حماس نے دکھائی ہے, فلسطینیوں نے دکھائی ہے, اور رہتی دنیا تک یہ ریزسٹنس جو ہے وہ یاد رکھی جائے گی, یہ بھلائی نہیں جا سکے گی. اب ناظرین اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جناب علی ٹیکٹیکل پاز کا اعلان کر دیا. ٹیکٹیکل پاز کیا ہے کہ جناب علی صبح 10 سے لے کر رات 8 بجے تک ہمارے ملٹری آپریشن جو وہ بند رہیں گے. اچھا جی, اور اس میں کون کون سے علاقوں میں بند رہیں گے؟ المواسی میں, دیر البالا میں, اور غازہ سٹی میں. اچھا جی, یہاں پر بند رہیں گے. اب یہ صرف ایک نئی ڈرامے بازی ہے, یہ صرف میڈیا گیمز ہے, چونکہ پریشر دنیا سے بہت زیادہ آ رہا ہے, کیونکہ وہاں پر بچے اور عورتیں اور اڈلٹس وہ جو ہے وہ فاقوں سے مر رہے ہیں. اور چونکہ اب ناظرین جو سٹارویشن کی صورتحال ہے وہ اتنے میس لیول کے اوپر چلی گئی ہے, اتنی آخری سٹیج میں چلی گئی ہے کہ فلسطینیوں کو مارنے کے لیے بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ ویسے ہی مرتے چلے جائیں گے. تو اس لیے ہم جی ملٹری آپریشنز بند کر رہے ہیں, اور وہ بھی صرف 3 علاقوں میں. تو یہ ایک صرف ڈرامے بازی ہے, ایک پریشر کو ذرا کم کرنے کی کوشش ہے, ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے. دیکھیں ہم تو نہ کوئی سٹارویشن کر رہے ہیں اور نہ کوئی وہاں پر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں, تو یہ صرف اس حد تک جو ہے وہ بیانیہ ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیے, ایک طرف یہ اس طرح کا اناؤنس کر رہے ہیں اور دوسری طرف ادھر ہنڈالہ شپ کو پکڑ لیا ہے. اسرائیلی آکوپائڈ فورسز اناؤنس ٹیکٹیکل سسپینشن آف ملٹری ایکشن ان غازہ. چونکہ یہ پوری دنیا کے اوپر میڈیا کے اوپر چل رہی ہے خبر, اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان کی اصلیت ہمیں پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. آکوپائڈ فورسز بورڈز ہنڈالہ شپ ایکٹیوسٹ وہ ناٹ ٹو سٹ بائی, اور یہ جہاز میں داخل ہوئے ہیں, اسٹارم کیا ہے, کڈنیپ کیا ہے اس کے کریو کو, اینڈ پریونٹڈ دیم فرام ارائیونگ ان غازہ. ٹھیک ہے, اس کو کڈنیپ کر لیا ہے, اس کے کرو کو, کشتی کو, اور ساری جو امداد آ رہی تھی وہ قبضے میں لے لیے. 2 آسٹریلینز آن بورڈ, boat intercepted by Israel while trying to transport aid to Gaza. Israeli military attacks Handala in international waters. Israeli seas and flotilla bring baby formula medicine to Gaza. یعنی ادھر یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں ملٹری ایکٹیویٹیز روک رہے ہیں. ادھر جو جہاز آ رہا تھا, جو بیبی فارمولا, جو 12 ماہ سے 1 سال سے کم عمر جو بچے ہیں, وہ اس وقت سب سے زیادہ وہ خطرے میں ہیں. ان کے لیے بیبی فارمولا فوڈ اس نے بند کی. دیکھیں یہ اس سے اگلی کو بات ہو نہیں سکتی ہے کہ پتا ہے کہ یہ بیبی فارمولا جو ہے وہ یہ صرف 1 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ہے. ایک ہے کہ خوراک ہے جنرل, ایک ہے کہ یہ خوراک ہے ہی صرف 1 سال سے کم عمر بچوں کی, اس کو ٹارگٹ کر کے اس خوراک کو روکنا. کتنے بڑے شیطانی ذہن ہوں گے پیچھے, یہ تو ابلیس کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں. کتنے بڑے شیطانی ذہن پیچھے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بیبی فارمولا فوڈ, جس کا پتا ہے کہ ان کا اڈلٹ سے کوئی کام نہیں ہے, اس کا کسی دوسرے سے کوئی کام نہیں ہے, اس کا کام صرف 1 سال اس سے کم عمر بچوں کے لیے. تو یہ دیکھیں نا, ہم کوئی نارمل نہیں حالات دیکھ رہے ہیں دنیا میں. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم بے حسی کے اگلے لیول پر جا چکے ہیں, مطلب اتنے کرائمز ہوئے ہیں کہ وہ نارمل ہو گیا کرائم, ہم بے حسی کے اگلے درجے پر جا چکے ہیں. وگرنہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں نارمل حالات نہیں ہیں. پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ آپ عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایگزیجریشن کر رہے ہیں. آپ ذرا نوٹ تو کر لیں دنیا پہنچ کہاں پر گئی ہے. آپ کے عالمی انسٹیٹیوشنز فیل ہو چکے ہیں, آپ کی کوئی گلوبل پاور ایسی اس پوزیشن میں نہیں ہے جو مذاکرات کروا سکے. آپ کے تمام میڈیا, آپ کا تمام جو ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن ہیں, سب چیزیں فیل ہو چکی ہیں. اتنے بڑے کرائمز دنیا میں ہو رہے ہیں اور اس کو دنیا روکنے میں فیل ہو چکی ہے. تو اور عالمی جنگ نہیں تو اور کیا ہے.
یہی تو عالمی جنگ ہے کہ آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے. دیکھیں OIC فارغ ہو گئی, اس کا کیا کام ہے بھائی؟ OIC جب غزہ میں بچوں کو کھانا نہیں پہنچا سکی تو OIC کا اچار ڈالنا ہے, کرنا کیا ہے OIC کا؟ عرب لیگ کا اچار ڈالنا ہے, اس کا کیا کرنا ہے؟ جب وہ اپنے عربوں کو بچا نہیں سکی, اپنے ریجن کے لوگوں کو, اپنی قوم کو نہیں بچا سکی, عرب لیگ بنی ہی فلسطینی کاز کے اوپر تھی, اس کا کیا کرنا ہے؟ تو یہ آپ کا سسٹم فارغ ہو چکا ہے. اور یہی وہ یہی وہ واقعات ہیں جو ورلڈ وار 2 سے پہلے ہو رہے تھے. تو یہ بڑی آپ دیکھیں کہ پینفل بات ہے کہ انہوں نے بیبی فارمولا, اور یہ بیبی فارمولا جہاز کے اوپر لے کر جا رہے تھے, انہوں نے پکڑ لیا ہے. اب ناظرین بات یہ ہے کہ یہ کرائمز تو انہوں نے کر لیے ہیں, اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اب ذرا میں ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, رپورٹ رکھنے جا رہا ہوں. اسرائیل کیسے ویسٹ کے اندر, خاص طور پر باقی دنیا میں تو ہے ہی ہے, مشرق تو اپنی پوزیشن لے چکا ہے, گلوبل ساؤتھ لے چکا ہے, ویسٹ جو ہے نا جس نے یہ سارے کرائم سپورٹ کیے, وہاں پر اب یہ کتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے, اور اسرائیل اپنی کتنی بڑی تباہی کے لیے بڑھ رہا ہے, اور اس کے کانسیکوینسز صدیوں تک ختم نہیں ہوں گے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اسرائیلی ایڈوائزر وارنز آف گروئنگ انٹرنیشنل آئسولیشن امڈ غزہ وار. اسرائیل کی انٹرنیشنل آئسولیشن بڑھ رہی ہے. ہاسٹیلٹی فرام ایلائز, جو اتحادی ہیں وہ مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں. دا اسپریڈ آف بائیکاٹ موومنٹس, یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اینڈ a collapsing global image, یہ ان کے ایکسپرٹس کی رپورٹ ہے جو اسرائیل میں بیٹھے ہیں, جو یورپ میں بیٹھے ہیں, جو امریکہ میں بیٹھے ہیں, ان کی رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. گلوبل امیج ہے وہ کولیپس ہو رہا ہے ڈیو ٹو دا وار آن غزہ. اور جو ڈومیسٹک پولیٹیکل ریٹرک ہے, یعنی جو اسرائیلی منسٹرز اور یہ بیان بازی کر رہے ہیں, ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ غزہ کا صفایا کر دیں گے, جو بھی یہ بیان سارے 21 مہینوں میں دیتے رہے, اس کا بہت امپیکٹ ہوا ہے. کیونکہ آپ کو کوئی چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ خود اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور غزہ میں وہ چیز جو ہے وہ کمٹ کر رہے ہیں. ہائی لائٹ کے شفٹنگ پرسپشن اباؤٹ اسرائیل, شفٹنگ پرسپشن اباؤٹ اسرائیل دیکھی جا رہی ہے. اور اسرائیلی ایکسپرٹ لکھ رہا ہے کہ آور بیسٹ فرینڈز آر بگین ٹو سی اسرائیل ایز اے گینگ آف مانسٹرز. ٹاپ اسرائیلی لیول ایکسپرٹس لکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ ہمیں گینگ آف مانسٹرز کے طور پر دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. دا امریکن میڈیا سلاٹرنگ اس, امریکن میڈیا کے پاس بھی اب کوئی بات نہیں بچی ہے کہ وہ ہمیں ڈیفینڈ کر سکے. And the situation on the network is frightening. Business partners in the United States are becoming increasingly alienated and uneasy with Israel's action and public image. جو امریکہ میں بیٹھے ان کے بزنس پارٹنرز ہیں, جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں, جو اسرائیل کی اکانومی کا ایک بڑا حصے دار ہیں, وہ اب یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ ایک تو یہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لمبی جنگوں میں اسرائیل جا چکا ہے. دوسرا, وہاں پر اب جو چیز اسرائیل کے نام سے ہوگی اس کا تو بائیک آؤٹ ہو رہا ہے, تو کون اپنا پیسہ یہاں پر ڈبوئے گا؟ یہ ہیں وہ کانسیکوینسز. تو بزنس پارٹنر جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں. کنفائنڈ ٹو ناٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, صرف یہ امریکہ تک کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ جو یورپ میں صورتحال ہے وہ اس سے بھی زیادہ ورس ہے, یعنی ورس اگینسٹ اسرائیل. صورتحال اسرائیل کے حوالے سے یورپ میں بہت آگے تک جا چکی ہے. کمپلیٹ پولیٹیکل کولیپس وہاں پر دیکھا جا رہا ہے, کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گروئنگ کرٹیسزم آن دا وار کرائمس اور ریپڈ رائز آف دا بائیک آؤٹ کیمپینز دیکھا جا رہا ہے. اور ایروژن آف اسرائیل لیجیٹیمیسی, بالکل لیجیٹیمیسی ختم ہو رہی ہے ایٹ بوتھ انسٹیٹیوشنل اینڈ پاپولر لیولز, یعنی عوامی سطح پر بھی اور انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر بھی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اسرائیلی بائیک آؤٹ فیئرز اینڈ ڈپلومیٹک فال آؤٹ. ٹینجیبل کانسیکوینسز, یعنی وہ کانسیکوینسز جن کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. کون سے؟ ٹریول ریسٹرکشن, انٹری بند ہونے جا رہی ہے ان کی یورپ کے اندر. ٹارگیٹنگ آف کلچرل اینڈ سائنٹیفک ڈیلیگیشنز ود بائیک آؤٹس, ان کے جو سائنٹیفک اور کلچرل ڈیلیگیشن ان کا بائیک آؤٹ اور ان کا داخلہ بند. اب مجھے بتائیں اگر یورپ ان کے اوپر دروازے بند کر رہا ہے تو ان کو قبول کیا عرب کریں گے؟ ان کو مشرق قبول کرے گا؟ تو یہ جو انہوں نے کیا نا, یہ یقین مانی ان کا نہیں بنتا تھا, بالکل ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کسی حوالے سے بھی. انہوں نے بہت تکبر دکھایا ہے اور اس کے یہ خمیازہ بھگتیں گے. اور سپورٹس ڈیلیگیشن یہ وہاں سے فارغ. اور گروئنگ اسرائیلی گلوبل امیج کرائسس جو ہے وہ صرف ملٹری ایکشن کا بائی پروڈکٹ نہیں ہے, بلکہ جو سٹیٹمنٹس ہے گورنمنٹ آفیشلز کی اور نیتنیاہو فیلئر ٹو مینیج دا پبلک ڈسکورس افیکٹولی. اسرائیل از فیسنگ انپریسیڈنٹڈ لیول آئسولیشن آن دا گلوبل اسٹیج, بالکل عالمی سطح کے پر یہ آئسولیٹ ہو چکا ہے. اور کنٹینیوڈ اگریشن ان دا غازہ اسٹریپ اینڈ ایسکیلیٹنگ ہیومینیٹیرین وائلیشنز. اب مجھے بتائیے, یورپ کی صورتحال آپ کے سامنے, فرانس نے تسلیم کر لیا, اس سے بڑی کوئی بات نہیں, اور پیچھے سارے تسلیم کرنے جا رہے ہیں. امریکہ میں سرویز ہر دوسرے دن ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ وہاں پر دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ غزہ کی سپورٹ میں ووٹ لے کر آیا ہے. یہ اپنی کیمپین میں غزہ جنگ بندی کا, غزہ میں سٹارویشن کی یہ بات کرتا رہا ہے, اور غزہ کے حوالے سے ووٹ لے کر آیا ہے. اسرائیلی اقدامات کے خلاف, یعنی جو ہمدردی کا ووٹ ہے وہ اس کو پڑا ہے, اور یہ وعدے کر کے آیا ہے اپنے الیکشن کیمپین میں کہ وہ غزہ میں جا کر سیز فائر کروائے گا. اور جب سیز فائر ہوا اس کے اوتھ سے پہلے تو اس نے کریڈٹ لیا کہ دیکھیں میں جنگیں رکوا رہا ہوں. تو وہ اس وقت بھی ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے. اپنے اوتھ سیریمنی تک کے اوتھ والے دن یہ کوئی اور خبر نہیں چاہتا تھا پوری دنیا میں, صرف یہی خبر چاہتا تھا. تو اب مڈ ٹرم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. دیکھیے اب جو عوامی ریئیکشن ہے, جو نیو یارک کے الیکشن کا رزلٹ آنا ہے, تو اگلی جو گورنمنٹ آئے گی اس پر کتنا پریشر ہوگا. مثال کے طور پر اب جرمن چانسلر ہے, یہ جناب کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. آج اس کی کیا رپورٹ سامنے آئی ہے؟ میجورٹی آف جرمنز انہیپی ود مرز لیڈرشپ.
آج وہ سروے نے جناب اس کی، حالانکہ یہ پاپولیرٹی کے ساتھ آیا ہے، صرف چند مہینوں کے اندر ان پاپولر ہو چکا ہے. میجورٹی جرمنز کی وہ اس کے ساتھ وہ اس کو پسند ہی نہیں کر رہی ہے، انہیپی. تو وہاں پر جو اگلی گورنمنٹ آئے گی امریکہ میں، اگر موجودہ انتظامیہ کچھ بھی نہیں کرتی تو اگلی گورنمنٹ بھی تو آنی ہے. ٹرمپ نے ہمیشہ تو نہیں رہنا. اگلی گورنمنٹ کو اس بات کا شدید احساس ہوگا کہ وہ عوامی سطح پر ریئیکشن کیا ہے. تو اس کے بعد اسرائیل کدھر جائے گا مجھے بتائیے؟ ریجن کے لوگ اب اس کو قبول کریں گے؟ تو اس نے اپنی قبر یہاں پر کھودی ہے، اور یہ اسرائیلی ایکسپرٹ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ نتنیاہو نے اسرائیلی قبر یہاں پر کھودی ہے. جارڈن کنگ ڈسکس غزہ اور سیریا ٹرمپ کے ساتھ، اور جارڈن کے کنگ نے بہت تعریف کی ٹرمپ انتظامیہ کی کہ سیریا میں آپ نے بڑا اچھا کام کیا. تو یہ تو ہیں حکمران اور یہ ان کے کام ہیں. تھوڑی سی یہ ہمت دکھائیں تو سب چیزیں تبدیل ہو سکتی تھی. یعنی میں نے آپ کو بتایا نا، یہ دنیا میں کبھی ہوا نہیں ہے کہ دنیا بات کرتی چلی جا رہی ہے، کرتی چلی جا رہی ہے، وہاں پر لوگ مرتے جا رہے ہیں. کمبوڈیا اینڈ تھائی لینڈ بارڈر کلیشز پرسسٹ ڈسپائٹ سیز فائر ایفرٹس. 2 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو گئے اور یہ بارڈر کلیشز جو ہے وہ جاری ہیں. اب یہ میں نے جیسے انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، یہ بات جو ہے وہ کوئی پلے نہیں پڑ رہی کہ یہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تھائی لینڈ خاص طور پر. اب دیکھیں نا، 2 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو گئے، ہلاکتیں وہاں پر ہو رہی ہیں، کلیشز جو ہے وہ جاری ہیں. بھئی آپ نے حاصل کیا کرنا ہے؟ بھئی تھائی لینڈ کیا کمبوڈیا پر قبضہ کر لے گا، یا کمبوڈیا کیا تھائی لینڈ کے اوپر قبضہ کر لے گا؟ کچھ بھی تو دونوں حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ تو پھر یہ اس خطے کی ایک اور تاریخ بھی ہے. جب یہاں پر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں نا تو یہ بڑی بھیانک ہوتی ہیں اور بڑی لمبی کھینچ جاتی ہیں، اور ادھر ادھر کے ممالک بھی اس میں ڈریگ آن ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی، اب دیکھنا کہ میاں مار تو دوسری طرف اس میں تو بڑی بروٹل ایک لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں. تو ادھر اگر یہ شروع ہو جاتا ہے اور باقی لاؤس اور یہ ممالک بھی اس میں ڈریگ آن ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے. تو یہاں پر کوئی بڑی گریٹ گیم جب وہ پک رہی ہے، اور اسی طرح کی ایک بڑی جنگ پنپ رہی ہے جنوبی ایشیا میں، اور جارجیا میں نیٹو پہنچا ہوا ہے، اور ویتنام اور چائنا جنگی مشقیں کر رہے ہیں، اور نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کا پھڈا آلریڈی موجود ہے، اور رشیا وارننگ جاری کر چکا ہے جاپان کو. تو آپ کو یہ جنگیں پنپتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو ڈینجرس بات ہے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن، دنیا میں کوئی ایسا لیڈر، دنیا میں کوئی ایسی طاقت ایگزسٹ کرتی ہے جو ان معاملات کو سنبھال سکے؟ تو ایسا لگتا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور خاص کر جب تک غزہ کا یہ معاملہ جاری ہے تو اس سے انسٹیبلٹی دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ بات چائنا بھی کنفرم کر چکا ہے، رشیا بھی کر چکا ہے، ٹرکی بھی کر چکا ہے، سعودی عربیہ، ساری دنیا کی مالک کنفرم کر چکے ہیں کہ غزہ کے جو کرائسس ہے اس کے گلوبل کانسیکوینسز ہیں، ریجنل نہیں، گلوبل کانسیکوینسز ہیں اگر اس کو نہیں روکا گیا. اور اب جہاں پر معاملہ چلا گیا ہے، اب تو بہت سارے کرائمز انہوں نے کر دیے ہیں. اب روکنے کا معاملہ جو ہے نا وہ تو روکنا کی پوری ایفرٹس ہو رہی ہیں، لیکن کرائمز بہت سارے وہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو آج سے پہلے باتیں ہو رہی تھی کہ اس کو روکا جائے، وہ جس وجہ سے کہہ رہے تھے روکا جائے، وہ بہت سارے کرائمز انہوں نے کر دیے ہیں. اب بھوک سے لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے. اب وہاں پر ایگزیکٹ رپورٹس ابھی نہیں آ رہی ہیں، یہ تعداد بہت بڑی ہو سکتی ہے، اتنی بڑی کہ انسانیت رہتی دنیا تک اس بوجھ سے نہیں نکل سکے گی. اتنی بڑی تعداد خدا نخواستہ وہاں پر ہو سکتی ہے. ابھی رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں. تو جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو کر لیا ہے، تو اس لیے اب تو کانسیکوینسز ہیں جو ان کے لیے آنے ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز رکا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.